रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात करेंगे कि जजों को ज़ुबान मिल गई है और उन्होंने जो इस वक्त के हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो क्या कहते हैं और आने वाले जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो क्या कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो जिस पे बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अरशद नदीम से के मेडल से लेके जो जुलाई के महीने में रिकॉर्ड रिमिटेंसेस या तरसीलात ज़र बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब फ़ाइज़ ईसा साहब ने पिछले रोज़ ये एक बयान दिया है जिसने काफ़ी ऐवानों में हलचल मचा दी है। और उन्होंने जो मोनाल रेस्टोरेंट के ऊपर केस था उस पर बात करते हुए अपने अटार्नी जनरल से जो उनका मुकालमा हुआ वो बहुत दिलचस्प मुकालमा था और उसके अंदर उन्होंने कहा कि लग ये रहा है कि मुल्क जो है वो जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स यानी बाबूज ने टेक ओवर कर लिया हुआ है और वो उनके काबू में है, उनके कंट्रोल में है और जो जिसको जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा। ये सख्त रिमार्क्स जो हैं ये उन्होंने दिए इस अमर पे कि केस अभी अदालत में था तो जो काबीना डिवीज़न से निकाल के माफ़ी चाहता हूँ, जो मौसमियाती तब्दीली की हमारी वजारत है उससे निकाल के मार्गला हिल्स की नेशनल पार्क को इंटीरियर मिनिस्ट्री में दे दिया गया। तो इस पे चीफ जस्टिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीख पा हुए और उन्होंने कहा कि ये एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब दौरान समात आए, वो पहले तो वो बहुत बड़ी फाइलें उठाए फिरते थे, अब वो भाग गए। उनका ज़रा पता करें कि उनका क्या नाम है। ये गालिबन जो उसके ठेकेदार हैं जिन्होंने सीडीए से लिया हुआ था उसके बारे में बात हो रही थी। फिर उन्होंने तलब किया कैबिनेट सेक्रेटरी को भी और उसके अलावा जो मालिक हैं उनको भी और उसके अलावा जो इंटीरियर सेक्रेटरी हैं उनको भी। तो जो काबीना के सेक्रेटरी हैं जनाब कामरान अली अफजल वो हाज़िर हुए अदालत में और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई समरी नहीं भेजी, ये वज़ीर आज़म ने खुद से जो है वो फैसला किया जो उन तक पहुंचा काबीना सेक्रेटरी के तौर पे कि जो नेशनल पार्क है मार्गला हिल्स का जो एरिया है, नेशनल पार्क का इलाका है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंक्रोचमेंट्स की बारहा आप खबरें सुनते रहते हैं और हत्ता कि ये जो मुनाल है ये भी उसके अंदर एक इंक्रोचमेंट है। इसके अलावा जो साउथ में अगर देखें तो जो रावल डैम के अतराफ में बनी गाला का सारी मोस्टली एरिया जो है वो इसी नेशनल पार्क एरिया में आता है और इसमें इन इंक्रोचमेंट्स और कब्जों के पीछे जो है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए खुद शामिल है। और जितने भी आप नालों के ऊपर स्लम्स देखते हैं उसके अंदर जब तक सीडीए की कनाइवेंस उनकी मिली भगत ना हो तो किसी जगह पे कब्जा नहीं हो सकता। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये स्लम्स जिसमें बरी इमाम, सैदपुर और जीरो पॉइंट की जो बस्ती है गैर मुस्लिम्स की, उसके अलावा F6 के अंदर है, F7 के अंदर है, F8 के अंदर है, जितने नाले हैं कम अज कम कमोबेश 16 नाले हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ जगह पे या तो गैर मुस्लिमों के स्लम्स के नाम पे बन गया हुआ है या मसाजिद और मदारस के नाम के ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्जे हैं और उस सारों में जो है वो सीडीए उसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये सूरत हाल देखते हुए चीफ जस्टिस जो हैं उनको कहना पड़ा कि ये मुल्क जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स के कब्जे में जा चुका है। ये बात उन्होंने जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट से तो कही लेकिन इससे जो सियासतदानों को उन्होंने शीशा दिखाया वो उनको देखने की ज़रूरत है। उनको इसमें अपना चेहरा देख के शर्म से डूबना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि मुल्क तो जो है वो सियासतदान जो मुंतखब होके आते हैं वो चलाते हैं। कौमी असम्बली में से हमारा लीडर ऑफ द हाउस जो मुंतखब होता है वो वजीर आज़म होता है और जो हुकूमती पार्टी है उसमें से काबीना के वजीर बनते हैं और हर वजारत के अपने अपने काम हैं, उनके अपने अपने महकमे हैं। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस को ये नज़र आ रहा है कि ये जो बड़े बड़े जर्नैल हैं वो जो ऑर्डर करते हैं वो होता है या जो वो चाहते हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं वो होता है। इसलिए उनको कहना पड़ा कि ये मुल्क जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स के कब्जे में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो सियासी लीडर्स हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो महज जो है वो एक दिखलावा और फेस सेविंग के लिए हैं और वो अपनी जेबें भरने के लिए हैं, अपने कारोबार चमकाने के लिए हैं। यही वजह है कि जो फैमिलीज
جو لوگ پچھلے 30 35 40 سالوں سے حکومت میں آ رہے ہیں، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی کے ذریعے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ذاتی کاروبار ہیں وہ ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہو کے تو انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز اور ٹائکونز بن گئے ہیں، جبکہ جو ان کے ذمے وزارتیں یا عہدے یا پورے ملک کا نظام تھا، تو اس کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ روز بروز روپے کے مقابلے میں چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پہ روزگار کے مواقع اس لیے نہیں ہے کہ جو کوئی بھی کمائی کرتا ہے وہ یہاں سے اپنا سرمایہ لے کے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ ان سب کے بچوں کا پتہ کریں تو یہ بھی باہر پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جناب فائز عیسیٰ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ منمانی چلائی جا رہی ہے، طاقتور کا راج چلایا جا رہا ہے، تو اس طرح نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ بتایا جائے کہ یہ جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے کہ عدالت میں کیس ہے تو آپ نکال کے جو ہے کلائمیٹ چینج کی منسٹری سے اس نیشنل پارک کے ایریا کو دے رہے ہیں انٹیریئر میں، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے لیے انہوں نے 15 اگست کا دوبارہ سے ٹائم دیا ہے، تمام پارٹیز کو حاضر ہونے کو کہا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ان کے بعد جب فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس سے کچھ دن عرصے میں، تو اس کے بعد جو ہیں وہ جسٹس منصور صاحب جو ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ تو وہ ان کا نام اس وقت سامنے آیا جب مخصوص نشستیں دینے کے اوپر پی ٹی آئی کو جو فیصلہ تھا وہ ان کی سربراہی میں 8 ججوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کو نشستیں ملنی چاہیے۔ صرف چیف جسٹس اور ان کے ساتھ 2 اور جج تھے جنہوں نے اس کے اوپر اختلافی نوٹ دیا۔ تو یہ جو میجورٹی ججز تھے ان کی جو نمائندگی ہے وہ چیف جسٹس جو جسٹس منصور ہیں وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کے لکھنے کے مراحل شروع ہو گئے ہیں، اور جو ہی یہ گرمیوں کی چھٹیاں کورٹس میں عدالتوں میں ختم ہوگی تو وہ فیصلہ سامنے لایا جائے گا۔ اور انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آج یہ بھی کہا کہ ہم وہ سن رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے، تو یہ انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت اگر آپ چلیں، کیونکہ سپریم کورٹ کو جو اتھارٹی ہے، جو پاور ہے، وہ آئین دیتا ہے، جس کے تحت آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتا ہے، جو انہوں نے اس فیصلے میں بھی کی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کسی کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا میجورٹی کا آیا ہے لارجر بینچ کا، اس کو عمل درآمد اس کے اوپر کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ آپ کی کوئی آپشن نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر آئینی اوبلیگیشن ہے۔ یہ کہنا ہے جناب جسٹس منصور کا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس طرف چل پڑے کہ ہم نے عدالتوں کے اور وہ بھی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل نہیں کرنا، تو پھر ہم کہیں غلط راستے پہ نکل جائیں گے۔ اگر ہم نے نظام بدلنا ہے تو کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنائیں، پھر اس کے اوپر بات ہوگی۔ اگر آپ اسی آئینی پارلیمانی نظام کی بات کر رہے ہیں تو جسٹس منصور کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ خود ہی جو نظام ہے اس کو ڈیریل کر دیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ذرا اچھی خبروں کی طرف۔ تو سب سے اچھی خبر آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ارشد ندیم کا جو ہے وہ نہ صرف گولڈ میڈل ہے اولمپکس کے اندر، بلکہ انہوں نے 100 سے بھی زیادہ سالوں کا جو ریکارڈ تھا نیزہ پھینکنے کا یا جیولن تھرو کا، اس کو توڑا ہے اور ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے جو تقریباً 93 میٹر کے قریب ہے۔ 92.97 کی تھرو کی ہے انہوں نے، جس سے پوری دنیا میں انہوں نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ اور جو ان کے دوسرے نمبر پر رہنے والے انڈیا کے ہیں وہ ان کے دوست ہیں، اور ان کے والدہ نے بھی ان کو بیٹا کہا ہے، جس کی وجہ سے جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے، اور اس پہ اعتراض کرنے کی بجائے یا اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے جب انہوں نے مبارکباد پیش کی جو انڈین پلیئر ہیں چوپڑا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ اگر ان کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک جو ہے وہ ایک خوشائند بات ہے، کیونکہ مائیں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ اور چوپڑا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی والدہ بھی ایک سادہ عورت ہیں ارشد ندیم کی والدہ کی طرح، اور وہ بھی گاؤں میں رہتی ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ جو ہیٹ مٹیریل پاکستان اور انڈیا کے خلاف چلتا رہتا ہے
اس سے وہ متاثر نہیں ہوتی اور انہوں نے بہت ہی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ارشد ندیم کے فتح کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، صدر سے لے کے وزیر اعظم، وزراء اور وزرائے اعلیٰ اور جس بھی عہدیدار کو آپ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ارشد ندیم کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ میرا کریڈٹ ہے۔ اور اگر اس جیت سے پہلے کو دیکھیں ارشد ندیم کو، تو جس مشقت اور جس محنت سے اس نے وہاں پہ پہنچا ہے، اس کے اپنے گاؤں والوں نے اس کی مدد کی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس جو نیزہ اس نے پھینکنا تھا وہ بھی معیاری نہیں تھا، تو اس کے دوست انڈین جو ہیں جو ساتھ کمپیٹ بھی کرتے ہیں لیکن دوست بھی ہیں چوپڑا، انہوں نے اس کو لے کے دیا۔ اور اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہر کوئی یہ الاپ رہا ہے کہ اس کی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ ارشد ندیم کو میڈل ملا ہے۔ تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں آپ کو دیکھنا ہوگا، اب آپ کو یاد آئی ہیں، اس سے پہلے کوئی ایک بیان، اور جو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ٹکٹ ہے اس کا جانے کا خرچہ وہ بھی مکمل طور پہ اس کو نہیں ملا، حالانکہ جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ اپنی عیاشیوں اور اپنے سیر سپاٹے کے لیے اپنی ایک پورا جو ہے وہ پورا نظام لے کے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور کشتیوں میں کشتی رانی کر رہے تھے، ان کو اس وقت تک خیال نہیں آیا جب تک کہ ارشد ندیم نے وہ تھرو پھینک دی جس نے دنیا میں ایک نیا ریکارڈ، اولمپک کا ایک نیا دنیا کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ تو اب ایک پورا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے، ایک دریا ہے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ارشد ندیم کو یہاں تک پہنچایا، تو ان کے منہ پہ تماچے کے لیے ارشد ندیم کا اپنا ہی ایک بیان کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرکٹ میں آؤٹ سٹینڈنگ بالنگ کی اور ہر طرح سے محنت کر کے آگے آنے کی کوشش کی، لیکن ان کو ان کے وطن عزیز میں موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ قومی ٹیم میں آگے آئیں اور وہ کچھ اپنے جوہر دکھائیں، اس لیے انہوں نے کرکٹ کو چھوڑ کے پھر یہ جیولن تھرو جو کہ ان کا سولیٹری ایک کوشش ہوتی ہے، اکیلے بندے کی محنت ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ اپنایا اور اس میں انہوں نے جا کے ورلڈ ریکارڈ ایک قائم کیا۔ اس سلسلے میں ایک اینکر ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ اس پہ انہوں نے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی ایک جس کی فون کال ہے وہ بھی سنوا دی اپنے پروگرام کے اندر، کہ وہ جو منتظمین ہیں ان کو فون کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ ان کے والدین کو ایئرپورٹ میں آنے میں بہت دقت ہوئی، کسی نے ان کو آنے نہیں دیا کیونکہ وہ سادہ لوگ ہیں۔ آج پوری دنیا ان کے انٹرویوز دیکھ رہی ہے کہ وہ بالکل سادہ ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ میں رہنے والے اور دعاؤں پہ زندگی گزارنے والے، محنت اور دعاؤں پہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ جب ان کی والدہ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کیا کہتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں میرا بچہ جب مقابلے میں تھا تو میں نفل پڑھ رہی تھی اور اس کے لیے دعا کر رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ جیت کے آئے گا۔ تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو ایئرپورٹس کے اوپر اور اس طرح سے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ کہاں گنتے ہیں جب تک کہ ان کو اوپر سے آرڈر کوئی نہیں آتا۔ تو اس تھرو سے پہلے کوئی آرڈر نہیں تھا ارشد ندیم کے حق میں، اس لیے وہ فون کر رہے ہیں حفظ ما تقدم کے تحت، اور اس فون کے